हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का बयान होने वाला है और टाइटल है कुरान को किसने आग लगाई। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो मैं काफ़ी दिनों बाद देख रही हूँ क्योंकि मुझे इनकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। इनका बयान करने का तरीका जो है ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मैंने इनकी कई वीडियो पर रिएक्ट किया है और मैं इनको 1 साल से जानती हूँ, शायद उससे पहले मैं इन्हें नहीं जानती थी। आज का टाइटल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि आज के बयान में ये क्या बयान कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ आप जाकर ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करूंगा कि कुरान को जब आग लगाई गई तो आपको तो बड़ा इश्ताल आया है, लेकिन जो कुछ आप कुरान के साथ कर रहे हैं, ये किताब जिंदगी थी, किताब हिदायत थी। उन्होंने आग लगाई है, आपने आग लगाए बगैर इस किताब के ऊपर पाबंदी लगा दी है। इसे जुज़दान में लपेट के सबसे ऊंची जगह पे रखा हुआ है जहां से कोई गलती से भी ना उठा ले। अपनी बच्चियों की रुखसती के लिए, बच्चों को नीचे से गुजारने और पेपर देने के लिए बच्चों को जाने का ये जरिया बनाया हुआ है। इससे ज़्यादा आप कुरान को अहमियत नहीं देते तो शामत तो आपकी भी आनी है, कुरान की बेहरमती तो आपने भी की हुई है। वो लोग जो पूरी ज़िंदगी कुरान खोल के नहीं पढ़ते तर्जुमे के साथ कि अल्लाह ने हमसे क्या डिमांड की है, वो लोग मर जाते हैं तो उनकी मैयत में बैठ के लोग कुरान पढ़ रहे होते हैं उनको सवाब पहुँचाने के लिए। तो क्या सवाब पहुँचना है उनको खुद ही समझ लें, जिसने खुद अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को सीरियस नहीं लिया। सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 30 है, 30 कुरान हकीम में सख्त तरीन आयात में से है। पारा नंबर 19 के पहले पेज पे वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तखदू हाज़ल कुरान महजूरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे कि ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत ने कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया था। हमें तो बताया गया नबी इस्लाम शिफात करेंगे, इंशाअल्लाह जरूर करेंगे, लेकिन शिकायत भी तो लगाएंगे। और जब शिकायत लगेगी फिर शफात की इंटेंसिटी क्या रह जाएगी, इसको भी सोचने की जरूरत है। नबी इस्लाम पूरी जिंदगी कुरान 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 कुरान। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 103 है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी यानी कुरान, वो गदीर खुम की हदीस है, सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6225 से 6228 तक अल्लाह की रस्सी इस किताब को कहा गया। मजबूती से पकड़ लो और फिरका वारियत में मत पड़ो। मतलब यह है कि बाइंडिंग फोर्स उम्मत के लिए, फिरका वारियत से निजात के लिए कुरान है। तभी कहा गया ना कि अल्लाह की रस्सी को पकड़ो। बाइंडिंग फोर्स होगी तो फिर आप अलहदा नहीं होंगे ना। और इसको वाइस वर्सा भी कर ले कि जो अल्लाह की किताब को छोड़ेगा वो लाजमी फिरका वारियत में पड़ जाएगा, एंड वाइस वर्सा। फिरका वारियत को खत्म करने के लिए किताबुल्लाह को पकड़ना है और अगर छोड़ेंगे तो फिरका वारियत ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसी तरीके से सही मुस्लिम में 2005 नंबर हदीस है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई तकरीर, कोई खुतबा देते, चाहे जुम्मे का होता, ईदैन का होता, आप अलैहिस्सलाम हर खुतबे का आगाज इससे करते, हम्दो सलात के बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह। आगाह हो जाओ कि बेहतरीन कलाम, बेशक सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह की किताब है। व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हदायत याफ्ता रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। व शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा, और बदतरीन काम वो हैं जो दीन में खुद से दाखिल कर दिए जाएं। व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह, और तमाम नए काम बिदअतें हैं। व कुल्लु बिदअतिन दलालह, और तमाम बिदअतें गुमराहियां हैं। व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, और तमाम गुमराहियां दोज़ख में ले जाने वाली हैं। ये सही मुस्लिम में भी, सुनन नसाई में भी, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा में भी स्कैटर्ड फॉर्म में ये सारे खुतबे मौजूद हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी जिस किताब को एम्फसाइज करते रहे, उस किताब को आग लगाने पर काफिर पर तो गुस्सा है जो आपने इंटेलेक्चुअल आग इस किताब को लगा रखी है, फिजिकल आग नहीं लगाई हुई। लेकिन एंड रिजल्ट ये है कि उन्होंने भी किताबुल्लाह की तौहीन की, आपने तौहीन इस हवाले से कर दी कि कुरान के ऊपर अमल ही नहीं किया, कुरान को जुज़दान में लपेट के रख दिया, उसका तर्जुमा ही नहीं पढ़ा। और यार कोई गोरा भी आपको खत लिखे ना तो आप 4 दोस्तों के पास जाएंगे उसका तर्जुमा करवाने के लिए। और जो अल्लाह ने आपकी किताब ज़िंदगी आपकी तरफ भेजी, आपके पास ये टाइम भी नहीं कि उसके तर्जुमे हुए में। अगर आप बरेलवी हैं, अहमद बरेलवी साहब का तर्जुमा पढ़ लें, अगर देवबंदी हैं, अशरफ थानवी साहब का पढ़ लें।
اگر اہل حدیث ہیں تو جونا گھڑی صاحب کا پڑھ لیں، اگر آپ اہل تشیع ہیں تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا پڑھ لیں، اگر آپ بالکل سادہ مسلمان ہیں، کسی کا نہیں پڑھنا چاہتے، نیوٹرل بندوں کا، تو آپ مولانا مودودی کا پڑھ لیں، اور اسی طریقے سے فتح محمد جلندری کا پڑھ لیں، اور پڑھو صحیح، روند نہ مارو۔ تو قرآن کو انہوں نے آگ لگائی بھی ہے، اور آپ نے آگ لگائے بغیر قرآن بین کیا ہوا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ جو یہودی نما مولوی آپ کے ممبر پہ چڑھا ہوا ہے، اگر آپ کو کوئی یہودی عیسائی آ کے قرآن نہیں ڈائریکٹ پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے، آپ کہیں گے اللہ کا دشمن ہے، اور اگر مولوی کہتا ہے تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مفتی صاحب۔ تو اس کی پھکی میرے پاس ہے، ان سے کہ ہم ڈائریکٹ قرآن پڑھتے بھی نہیں ہیں، ہم تو احمد بریلوی صاحب سے پڑھ رہے ہیں کیونکہ ترجمہ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ آپ بتائیں آپ کو قرآن زیادہ آتا ہے یا احمد بریلوی صاحب کو؟ تو کون سا بریلویوں کا مفتی ہے جو کہے گا مجھے زیادہ آتا ہے؟ تو ان کو تو انہوں نے اردو میں کیا، اور اردو میری مدر ٹنگ ہے، جس طرح صحابہ کرام کی مدر ٹنگ تھی عربی، ان کو کسی سے ترجمہ نہیں کرانا پڑتا تھا۔ زیادہ تر صحابہ بالکل امی تھے، ان پڑھ تھے، لیکن ان کی زبان تھی، ان کو سمجھ آتی تھی۔ اب اردو تو ہماری اپنی زبان ہے نا، اردو سیکھنے کے لیے تو ہمیں کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر مولوی کے پاس جانا ہے تو سب سے بڑے مولوی نے ترجمہ کر دیا احمد بریلوی صاحب نے۔ جو بندی سے پوچھیں کہ آپ کو زیادہ علم ہے یا اشرف تھانوی صاحب کو، کہا تھانوی صاحب کو، تو ہم کہیں ہم تو ان سے پڑھتے ہیں، انہی کا ترجمہ ہے۔ اور یہ ترجمے انہوں نے کیا قرآن بیچنے کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے لکھے تھے یا عوام الناس کی بھلائی کے لیے؟ بھلائی کے لیے۔ تو سر اس بھلائی سے ہمیں نفع بھی نہیں آپ اٹھانے دیتے، کہتے ہیں علماء سے دور کرتے ہیں، اور سر ہم کہتے ہیں علماء سے جوڑیں، ہم ہی تو جوڑ رہے ہیں، دور نہیں کر رہے۔ ہاں جو سو کالڈ مولوی بنے ہوئے ہیں جو قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان سے بچیں، نقالوں سے ہوشیار رہیں۔ آج گورے کو قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے ہدایت مل رہی ہے۔ 2007 میں کلنٹن پاکستان آئے، 2 دفعہ پریزیڈنٹ رہے ہیں امریکہ کے، میں نے خود جیو کے اوپر ان کی یہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے، یوٹیوب پہ بھی آپ کو امید ہے مل جائے گی۔ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ۔ کیوں؟ وہاں کس حافظہ اللہ، کس رحمہ اللہ، کس آیات اللہ، کس دامت برکاتم عالیہ، کس مدہ ذلہ کی دعوت پہنچی ہوئی ہے؟ قرآن کا ترجمہ۔ جب 2001 میں ٹوئنز ٹاور کے اٹیک کے بعد اسلام کو ملائن کیا گیا، لوگوں نے اسلام کو سٹڈی کرنا شروع کیا، اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اور مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ دیا ہے۔ نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر۔ مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ دیا ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن جنت میں جانے والے میرے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرمایا جنتیوں کا نصف امت محمدیہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے ہیں، قرآن کی وجہ سے، یہ معجزہ۔ پھر صحیح مسلم میں جو 2950 نمبر حدیث ہے، حجۃ الوداع کی ڈیٹیلڈ حدیث، امام باقر علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ سے جو روایت کی ہے، امام محمد باقر بن علی بن حسین بن علی، یعنی امام حسین کے پوتے تھے، امام جعفر کے والد، جابر بن عبداللہ سے وہ روایت کرتے ہیں۔ اس میں الفاظ ہیں، بڑی لمبی حدیث ہے، کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے تو میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ مسلم شریف میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے۔ ہاں ایک حسن درجے کی روایت ہے، اس کو سپورٹو، وہ المستدرک الحاکم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 کتاب العلم چیپٹر میں، کہ میں اپنے باتوں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو پکڑ لینا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ظاہر ہے سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہی، قرآن نہیں ہمیں سنت کی طرف ترغیب دلائی ہے نا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کا حکم مانا گویا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر نبی علیہ السلام کی اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو حجۃ الوداع پہ بھی قرآن۔ پھر حجۃ الوداع کے بعد جو خطبہ غدیر خم کا، مدینہ شریف واپس آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں، 6225 سے 6228 تک۔ آپ علیہ السلام کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہیں، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں،
قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور زید بن ارقم کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, لیکن امت نے چھوڑ دی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ یہ بات ریپیٹ کیا علیہ السلام. لیکن امت نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو چھوڑا, ساروں کو ذبح کر دیا. بالکل الٹ نصیحت پہ چلے. وہاں پہ بھی اللہ کی کتاب کو پکڑنے کا حکم تھا. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی اسلام کے وفات والے چیپٹر میں, عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے کہ یہ وصیت کرنا کیوں ضروری ہے, کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا یہ وصیت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن میں وصیت کا ذکر آیا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن پر چلتے رہنے کی وصیت کی تھی. یعنی وصی رسول کون ہے؟ کتاب اللہ. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے 1897, سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے ذلیل کرے گا. تو ڈاکٹر اقبال نے جواب شکوہ میں بھی کہا نا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی تمہاری ذلت کا سبب جو ہے وہ قرآن حکیم کو چھوڑنا ہے. تو قرآن حکیم پہ تو اتنی زیادہ حدیثیں ختم نہیں ہوں گی. صحیح مسلم میں 534 نمبر حدیث ہے, القرآن حجت لک او علیک, قرآن قیامت والے دن یا تو تیرے حق میں دلیل بنے گا یا تیرے خلاف دلیل بن جائے گا. استغفر اللہ. سر جب قرآن کسی کے خلاف دلیل بن گیا اس کے پاس کیا سہارا رہ جانا بچنے کا؟ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے نا, حدیث شفاعت ڈیٹیلڈ, اس میں یہ بھی الفاظ ہیں. نبی علیہ السلام فرمایا جب میں آخری دفعہ دوزخ کی طرف جاؤں گا نا تو مجھے بتایا جائے گا کہ اب دوزخ میں صرف آپ کے وہ امتی رہ گئے جنہیں قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا, اور وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے. کون؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. مشرک کو قرآن روک لے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا, وہ بھی اوپن لائسنس. حتیٰ کہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی جو اس نے دنیا میں ہی مانگ لی. حضرت نوح علیہ السلام نے مانگ کے اپنی قوم کے خلاف عذاب مانگ لیا. میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے. میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. البتہ دنیا میں توبہ کر لی پھر آخرت میں معافی ہے, بلکہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے کہ جو دنیا میں شرک سے بھی توبہ کر لے گا ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے, لیکن دنیا میں, آخرت میں معافی. تو قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف. صحیح مسلم 534 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. تو اب آپ کو وہ آیت سمجھ آئے گی جو میں نے ان احادیث سے پہلے بیان کی. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ شکایت کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا, والعیاذ باللہ تعالی. تو اس موقع پہ میں یہ ناروے والے واقعے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو گمراہی کی آگ میں جھونکا ہوا ہے نا یہاں پہ امت کو قرآن سے دور کر کے, تو کام آپ بھی وہی کر رہے ہیں. انہوں نے فزیکل آگ لگائی ہوئی ہے, آپ نے انٹلیکچوئل آگ لگائی ہوئی ہے. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اس آگ سے قرآن تو ختم نہیں ہوگا, لیکن جو آگ آپ نے یہاں قرآن سے دور کر کے لوگوں کو لگائی ہے, آپ کروڑوں لوگوں کو دوزخ کی آگ میں جھونکنے جا رہے ہیں. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. آمین ثم آمین. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ریئیکشن. اور دوستو بالکل صحیح کہا محمد علی مرزا صاحب نے, بہت اچھی طریقے سے سمجھایا کہ قرآن مجید کی باتوں پر عمل کر کے ہی ہماری آخرت اور زندگی سنور سکتی ہے. اگر ہم اسے نہیں پڑھیں گے, اس کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو ہماری آخرت بھی خراب ہو جانی ہے اور زندگی بھی خراب ہو جانی ہے.
क्योंकि कुरान मजीद को पढ़कर अगर हम उस पर अमल करते हैं तो हम दुनिया की गुमराही से बचते हैं और शिर्क से बचते हैं दोस्तों, क्योंकि शिर्क अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा दोस्तों। और बहुत अच्छी तरीके से समझाया है इन्होंने। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।